वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल है अनायत यार अज कलम ईमान अली। नावल बहुत अच्छा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। ये लाहौर शहर के शाह विला का मंजर है। यहाँ के मकीन हर काम में परफेक्ट हैं, सब इत्तेहाद से रहते हैं। शाह विला में रासिम शाह का खानदान रिहाइश पजीर है। रासिम शाह और सारिया शाह के 5 बच्चे थे। जमान शाह जो इनके सबसे बड़े बेटे थे, उनकी शादी इनकी चचा ज़ाद जिम्मल से हुई थी। इनके 2 बेटे थे, आरिफ शाह और रिहाब शाह। आरिफ शाह की शादी इनकी फुप्पो की बेटी रानिया से हुई थी, जबकि रिहाब शाह की शादी रानिया की बहन ज़ारा से हुई थी। अब आती है यहाँ की चंगेज़ खान की बारी। वैसे तो वह चंगेज़ खान नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिकंदर शाह से डरते थे। दरअसल ये नाम इनकी अपनी औलाद की कारकर्दगी है। सिकंदर शाह की शादी के दूर के रिश्तेदारों में हुई थी, निमरा शाह। उनकी एक ही बेटी थी जो उनकी शादी के 10 साल बाद हुई। इस घर के सब मकीनों की जान थी ज़ाइना शाह। ज़ाइना बहुत शौक और चंचल किस्म की लड़की थी। घर में सबसे छोटी होने के बाइस सबसे ज्यादा लाडली थी। अब आते हैं रासिम शाह की बेटी जुम्मर शाह की तरफ, जिनकी शादी जिम्मल शाह के भाई हदाद शाह से हुई थी। उनका एक ही बेटा था और 2 बेटियां, रानिया और ज़ारा। अब आते हैं रासिम शाह की बेटी जिम्मल शाह की तरफ, जिनकी शादी जिम्मल शाह के भाई हदाद शाह से हुई थी। उनका एक ही बेटा था, 2 बेटियां, रानिया और ज़ारा, जबकि बेटा ज़यान शाह। और इनको हमारी ज़ाइना की तरफ से बहुत से खिताब मिल चुके हैं। इन किताब का तो आप वक्त के साथ साथ इन नामों से वाकिफ हो जाएंगे। अब आते हैं सोहाब शाह और अलीना शाह की तरफ। ये दोनों जुड़वा थे। सोहाब शाह की शादी इनकी खालाजाद सहर शाह से हुई। इनके 3 बच्चे थे, शयान शाह जिनकी शादी इनकी खालाजाद जरवा शाह से हुई। इसके बाद हमीन शाह की शादी इनकी फूफो अलीना शाह की बेटी निम्मल से हुई थी। अब आती है बारी मिरहा शाह की, जो ज़ाइना से 1 साल ही बड़ी थी। हमारी जान मन तो रह गई। और सॉरी, हमें ये कहने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बकौल ज़ाइना शाह के अलीना शाह सिर्फ उसकी जाने मन है। अच्छा जी, अलीना शाह और रेहाम शाह के 2 ही बच्चे थे, राहिम शाह और निम्मल शाह। नाज़रीन, यहाँ कुछ लोग रिश्वत देकर जीतने की कोशिश करने लगे हैं। अब देखते हैं कि पकड़े जाने पर उन्हें क्या सजा मिलेगी। हमारे साथ ही रहिए। आपकी अपनी रिपोर्टर खूबसूरत और हसीन ज़ाइना शाह। हमेशा की तरह इतवार के दिन सारी शाह फैमिली क्रिकेट खेल रही थी, जब सोहाब शाह और रासिम शाह को इनके हक में फैसला करने के लिए इन रसमलाई खिलाने के वादे कर रहे थे। और रासिम शाह की जिंदगी का दूसरा इश्क रसमलाई है। उसका नाम सुनते ही इन्होंने हाँ कर दी। अब आप सोच रहे होंगे पहला इश्क कौन है, तो जाहिर सी बात है इनकी ज़ौजा सारिया शाह। खैर, ये आपको मालूम हो जाएगा कि ये किसके अल्फाज हैं। नहीं बेटा, वो तो मैं शाह साहब से हवाल पूछ रहा था। साहब शाह ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि इनका दिल खून के आंसू रो रहा था। दरअसल आज ये तय हुआ था कि जो टीम हार जाएगी उसे सबको बाहर डिनर करवाना पड़ेगा। एक टीम सोहाब की थी, जबकि दूसरी टीम ज़ाइना की थी। जी रुके, मैं पूछ लेती हूँ। जी तो शाह साहब खैरियत से हैं, बाल बच्चे राजी हैं? अपनी ज़ौजा का सुनाए, वो भी ठीक होंगी? अच्छा चले ना, अब मैं ज़रा अपने चचा जान से बात कर लूँ, फिर मुलाकात होगी। ज़ाइना ने राशिद साहब से कहा, जिन्होंने शराफत से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि ज़ाइना शाह को सफाई देना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जी तो सोहाब शाह, आप रात को तैयार रहिएगा। जाने मन वो जो हमने ड्रेस देखा था उसे ऑर्डर कर लें, साहब चाचू बिल दे देंगे। ज़ाइना ने बात करते करते अलीना बेगम से कहा, जो उसकी बात सुनते ही शैतानी मुस्कुराहट के सर हाँ में हिलाकर ऑर्डर करने लगी।
صاحب شاہ کر بھی کیا سکتے تھے سوائے مصنوعی مسکراہٹ دکھانے کے سوا، کیونکہ جو زائنہ شاہ کہتی تھی وہ لازمی کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف سحر شاہ اور باقی سب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ دراصل یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ یہ تھا پچھلے دنوں جب سحر شاہ نے صاحب شاہ سے ابراہیم شاہ کی شادی کے لیے 20 لاکھ کا سوٹ پسند کیا تو صاحب شاہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اتنے میں میرے 100-200 سوٹ آ جائیں۔ بس پھر ہونا کیا تھا، دی گریٹ زائنہ شاہ نے ایک پلان بنایا۔ اس پلان میں سب کی شاپنگ صاحب شاہ کے پیسوں سے ہونی تھی، اور اب زائنہ شاہ نے اپنا کہا پورا کیا اور باقی سب کے پیسے بچا لیے۔ میری بچی، میری شہزادی، میرے چاند کا ٹکڑا، ایسے کام ہی کیا کرو صاحب کے ساتھ۔ صاحب شاہ کو لوٹ کر جب سب کے درمیان بیٹھی تو علینا شاہ نے اس کی دعائیں دینا شروع کی۔ جانے من بد دعا دیتا ہے تو شادی کی دیتا، زائنہ نے ناراضگی سے کہا۔ جانے من بندہ دعا دیتا ہے تو شادی کی دیتا ہے، بیٹا جی شادی کی بہت جلدی ہے آپ کو، نمرا شاہ نے زائنہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ماما میں نے بس اس دن ایک لہنگا دیکھا تھا، وہ پہننا ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شادی کروا دیں۔ اور دوسری بات ماما، دنیا والے باتیں بنائیں گے کہ بیٹی 20 سال کی ہو گئی ہے، شادی نہیں کی، زائنہ نے بہت افسوس کے ساتھ کہا۔ اچھا بھائی، میں جا رہی ہوں لسٹ بنانے، آخر آج میرے شاہ جی شاپنگ کروانے لگے ہیں۔ نمرا شاہ کی گھوری دیکھ کر زائنہ نے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ زائنہ نے آنکھیں دباتے ہوئے شرارت سے کہا تو باقی سب بھی ہنس کر اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ زیان بابا چاہتے ہیں کہ اب میں شادی کر لوں۔ ریدا زیان کی دوست تھی، ان کا ارادہ شادی کا تھا، لیکن ابھی تک زیان نے گھر بات نہیں کی تھی۔ ریدا ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی، کسی کی نہ ماننے والی، اپنی مرضی کرنے والی۔ کرتا ہوں میں ماما سے بات، زیان نے صرف اتنا ہی کہا۔ ہاں کرو بات، ورنہ میں نے اس حمار سے شادی کر لینی ہے، ریدا نے مذاق میں کہا، لیکن زیان نے یہ سن کر فون کاٹ دیا۔ لیکن یہاں اس کی ناراضگی کی فکر کیسے تھی؟ ماہیہ میرے ماہی، جانیاں دل جانی، سن کنا سونا تو ہاں۔ زائنہ اس وقت شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کر یہ گانا گا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جان تجھ پہ، میری ماں صدقے، میری جان صدقے، میری ماں صدقے، پورا پاکستان صدقے۔ اچھا یہ وہ ڈائلاگ ہے ڈرامے کا، ہاں مجھے یاد ہے، بہت اچھا تھا۔ زائنہ جب تیار ہو گئی تو پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کہا، چلو بھائی اس سے پہلے اپنے ماما اپنا ہتھیار لے آئیں۔ اس نے اپنی ماں کا سوچ کر جھرجھری سی لی۔ یہ آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ زیان جب آفس سے واپس گھر آیا تو سب کو تیار دیکھ کر سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ کہیں نہیں، زائنہ نے کہا ہے کہ صاحب سب کو ڈنر کروانے لے کر جا رہا ہے، اور مجھے کہہ رہی تھی ماما آپ نے لازمی آنا ہے۔ زائنہ کی بات کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آج بھی زمر شاہ کے لہجے سے محبت، غرور، فخر کے تاثرات نظر آ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف زیان کا موڈ اس کا نام سن کے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اچھا میں یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کی کل ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، کل آپ نے لازمی جانا ہے ماما، میں جلدی ریڈی ہو جاؤں گا۔ زیان نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا میری جان، چلے جائیں گے ہم، اب میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، انہوں نے پیار سے کہا۔ اللہ حافظ۔ زیان ان کو کار میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اس کا ارادہ ریدا سے بات کرنے کا تھا۔ اس نے اس کا نمبر ملایا جو پہلے ہی بیل پہ اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، دیکھو زیان، کل ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ فون اٹھاتے ساتھ ہی ریدا نے اس سے شاپنگ والی بات کی، جسے سن کر زیان ہنسنے لگا۔ ہاں ریدا، کل ہی جائیں گے، اور سناؤ تم ٹھیک ہو، کیا کر رہی ہو؟ زیان نے اس سے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی دوستوں کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا نا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ایک ڈریس لینا ہے میں نے، ریدا نے اسے مصروف سے انداز میں کہا۔
ہاں جاؤ، اور کل ہم اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں ہی ملیں گے۔ اللہ حافظ، بائے۔ یہ کہہ کر رضا نے فون کاٹ دیا اور زیان بھی سونے چلا گیا۔ یار جلدی چلیں، ہم لیٹ ہو جائیں گے، صرف ایک دن رہ گیا ہے بھائی کی منگنی میں، اور آپ لوگ میرا ڈنر بھی لیٹ کروائیں گے۔ زائنہ جو اپنی دھن میں بولتی آ رہی تھی، سامنے علینا بیگم اور زمر بیگم کو دیکھ کر زور سے چیخی۔ جانے من، مما کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ بھاگ کر ان دونوں کے گلے لگ گئی۔ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، ماشاءاللہ، زمر بیگم نے اس کو محبت سے کہا۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی، وائٹ ڈریس پہنے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیے، بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ڈارلنگ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، علینا بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، مجھے شرم آ رہی ہے جانے من، اس نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، شرم نام کی کوئی بھی چیز آپ میں پائی نہیں جاتی، نمرا بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ اچانک اپنی مما کی آواز سن کر اچھل پڑی، لیکن بے شرموں کی طرح مسکراتے ہوئے پلٹی۔ دیکھیں والد، نمرا شاہ، ہمیں یقین ہے، دیکھیں والدہ نمرا شاہ، ہمیں یقین ہے آپ ہماری گفتگو سن چکی ہیں، تو یار اب کوئی حل نکالیں، مجھے بھی پرسنل ساس اور نندے چاہیے، اور پھر سسرال سے جب گفٹ آئیں گے مزہ آ جائے گا۔ صدا کی ڈھیٹ آج بھی ایسے ہی بول گئی۔ کیوں کسی بیچارے پہ ظلم کرنا؟ پیچھے سے ارحم نے آواز لگائی۔ کر لو باتیں، بھولا مت، تمہاری ہونے والی بیوی میری دوست ہے، اس نے ٹھڑائی سے جواب دیا۔ دیکھو بھائی، ہم اپنی بچی کے ساتھ ہیں، ہم سے امید نہ رکھنا، سحر شاہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، اور ارحم بیچارہ پچھتا رہا تھا کہ کیوں اس نے شیطانوں کے سردار سے پنگا لیا۔ اچھا ماما، کر لیں پارٹی چینج، ارحم نے خفگی سے کہا، جبکہ دوسری طرف سحر شاہ کا قہقہا گونجا۔ بیٹا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم شروع سے ہی اپنی بیٹی کی طرف ہیں۔ ان کی بات سن کر ارحم نے رونے والی شکل بنا کر سب کو دیکھا تو سب نے کندھے جھکا دیے، جیسے کہہ رہے ہیں وہاں بھگتو گڑیا، چلو بچے، شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ پیچھے سے عارف نے آ کر کہا۔ جی بھائیو، آ گئی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اور شاہ صاحب کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بچے جلدی کیا کرو، آپ کی ساریہ شاہ انتظار کر رہی تھی۔ دیکھیے دادا جان، آپ میری ساریہ کہہ سکتے ہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس نے رازداری سے کہا، جبکہ ساریہ شاہ اپنے قہقہا روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی طرح باتوں باتوں میں وہ ریسٹورینٹ پہنچ گئے۔ بیٹا، آج بہت نیک کام ہے اس ریسٹورینٹ میں آ کر، آج ذرا صاحب کی جیب خالی کروائے۔ دراصل یہ ریسٹورینٹ مال کے پاس تھا، شاہ فیملی کے مکین ہمیشہ یہاں ہی آتے تھے، اس کے بعد مال جانا نہیں بھولتے تھے۔ دادا جان، یہ سحر ماما کا آئیڈیا تھا، اس کی بات پر شاہ سائیں اور ساریہ بیگم مسکرانے لگے۔ وہ کھانا کھا کر سیدھا مال آئے تھے۔ اب یہاں مختلف لوگوں کی زائنہ کے ہاتھوں بینڈ بج رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا میرا نام دانیہ نہیں ہے، وہ لڑکی غصے سے بولی۔ اچھا کھانا، ہاں دانیہ، کھانا کھا لیا ہے میں نے۔ یو فول، اس نے ہاتھ اٹھایا لیکن وہ ہوا میں ہی رک گیا۔ یہ غلطی نہ کرنا چوہیا، پاگل عورت، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہائے عورت ہوگی تم، ویسے ہو تو تم پیاری، نام کیا ہے تمہارا؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ میرا نام زائنہ شاہ ہے، زائنہ نے فخر سے کہا۔ میرا نام ہانیہ ہے، کچھ دن پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوئی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو پھر ہم دوستی کر لیتے ہیں، ہانیہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ کیوں نہیں، زانیہ نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا، اور پھر دونوں نے مل کر شاپنگ کی اور ایک دوسرے کا اپنا نمبر دے کر گھر کے لیے نکلنے لگی۔ زینا، بہت غلط بات ہے، تم لوگوں نے اپنے کپڑے بھی میرے اکاؤنٹ سے لیے، اوپر سے 10 لاکھ کا ایک سوٹ۔ صاحب صدمے سے زائنہ کی طرف دیکھ کر بولے، جو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی مال سے واپس آئے تھے اور اب کل راہم کی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ بابا، میں نے نا یہ والا ڈریس لیا ہے، زائنہ چکتی ہوئی سب کو اپنے کپڑے دکھا رہی تھی۔
اور سب دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ میری بچی کے کپڑے کتنے پیارے ہیں، ساریہ بیگم نے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس دادو، پسند کس کی ہے؟ زائنہ نے ایک ادا سے جواب دیا۔ اچھا ماما، میں تھک گئی ہوں، کل ریڈی بھی ہونا ہے۔ ریڈی کل ہونا ہے، جا ابھی سے رہی ہو۔ ارحم نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم چپ رہو پاگل، اگر بھتیجی صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہو تو نکلو۔ وہ اس کو دھمکی دے کر چلی گئی۔ پیچھے سب نے مل کر ارحم کا مذاق اڑایا۔ مہندی کا دن بھی آ پہنچا۔ شاہ ویلا میں صبح سے ہلچل مچی ہوئی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ لڑکیاں تیار ہو رہی تھی اور بس فنکشن سٹارٹ ہونے والا تھا۔ وہ تیار ہو کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ مہندی کے حساب سے یلو گھٹنے تک آتی شرٹ پہنے، نیچے گرین لہنگا پہنے، ساتھ گرین دوپٹہ لیے، بالوں کو لوز کرل کر کے پشت پر کھلا چھوڑے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اچانک نمرا شاہ کو کمرے میں داخل ہوئی تو بے ساختہ ماشاءاللہ بولا۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، نمرا بیگم نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹی کس کی ہوں؟ زائنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں نیچے چلی گئیں۔ زائنہ سب سے ملی اور سب نے اس کی تعریف کی، بلکہ ساریہ شاہ نے اس کے اوپر سے کتنے ہی نوٹوں کا صدقہ دیا۔ فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا، مہمان بھی آ گئے تھے۔ زرمین اور راہم کو سٹیج پر بٹھایا جا چکا تھا۔ اب باری تھی ہماری زینہ کے ڈانس کی، اور ساتھ تھا اس کے ماموں کا بیٹا ہادی۔ گانا شروع ہو چکا تھا۔ میوزک سٹارٹ ہوا تو دونوں سٹیج پر آئے۔ لڑکے کی آواز پر ہادی ڈانس کرتا اور لڑکی کی آواز پر زینہ۔ گانے کے بول کے ساتھ وہ دونوں خود بھی بول رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں باتیں، باتوں میں جادو۔ ہادی نے زائنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈانس کیا۔ اس کی آنکھوں میں باتیں، باتوں میں جادو، جادو میں کھو گئے ہم، ہو گئے بے قابو۔ I looked at you, you looked at me، اور ہو گئی مشکل ہے چپ کیوں؟ میری ڈیسٹینی تو ہی میری منزل، 10 بہانے کر کے لے گئے دل۔ اچھا، جب ان دونوں نے مل کر سٹیپس کیے تو سارا ہال میں او کی آواز گونجی، جس پر وہ دونوں مسکرائے، لیکن کسی کو یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ اب اگلا گانا شروع ہوا۔ جب ہادی نے ڈانس شروع کیا، سن بیبی تیرے ڈیڈلی ہے واک میں، تیرے ٹھمکے بھی کرتے ہیں ٹاک میں، ہادی نے زینہ کو گھما کر کہا، اور دل رکھی جاؤں تیری اور نظریں ملا تو صحیح، دل دیا ہے جان بھی تجھے دیں گے، تو ایک بار یاد تو صحیح۔ ہادی نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب زینہ کی باری تھی۔ کب ممی ڈیڈی میرے تو بلائے گا، لے کے بینڈ باجا گھر میرے آئے گا، کب ممی ڈیڈی میرے تو پٹائے گا، لے کے بینڈ باجا گھر میرے آئے گا، کب تک مجھے ایسے ہی گھمائے گا، تو بات بڑھا تو صحیح، دل دیا ہے جان بھی تجھے دوں گی، تو ایک باری یاد تو صحیح۔ معافی، سوری۔ اوکے۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا، سب نے زور زور سے تالیاں بجائی اور ان کی تعریف کی۔ وہ خوشی سے سٹیج سے اترے۔ یار زینہ، کام کہا تھا تمہیں ایک، ہادی نے ناراضگی سے کہا۔ وہ مرحا کو پسند کرتا تھا اور یہ بات اس نے زینہ کو بتائی تھی۔ اب اس سے مرحا کی پسند کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں یاد ہے، بھٹو راستے سے۔ وہ اسے سفید جھنڈی دکھا کر چلی گئی، اور وہ بیچارہ محض غصے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب رات تک محفل لگنی تھی۔ شاعری کی سب سے پہلے عارض نے شروعات کی۔ محبت جب بھی ہوگی یاد رکھنا تم سے ہی ہوگی، ہر بار ہوگی، بار بار ہوگی، اس نے رانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب باری باری سب سناتے گئے اور زینہ کی باری آئی جب اس نے یہ شعر پڑھا۔ چاند پر تیرا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے، پر کیا کروں یہ خیال ہی دوپہر کو آتا ہے۔ پہلے تو سب بہت غور سے سن رہے تھے، لیکن وہ بھی زینہ شاہ تھی، اس سے سیدھی بات کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ سب ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔
تم نے نہیں سدھرنا، رانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سدھرتے تو وہ ہے جن کا دل مان جاتا ہے، لیکن یہ کمبخت دل میری سنتا ہی نہیں۔ زائنہ نے سنجیدگی سے کہا، جو کہ ایک دفعہ پھر سارا کمرہ ان کی قہقہوں سے گونج اٹھا۔ میں اب جا رہی ہوں، سلار سے بات کرنی ہے میں نے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کر چلی گئی، جبکہ جہان کے نام پہ کسی کا دماغ ہی گھوم گیا۔ زیان شاہ کو اگر کسی سے نفرت تھی تو وہ سلار سکندر تھا۔ یہ دل مچل گیا تھا، میرا قصور کیا ہے؟ سلار نے ہنستے ہوئے کہا۔ رکھنا تھا دل پہ قابو، یہ حسن تو ہے جادو یہ چل گیا تو میرا قصور کیا ہے؟ زائنہ نے کندھے چکا کر کہا۔ ایک دم اتنی تیز بارش ہوئی اور سالار کو بہا کر لے گئی، اور زائنہ نہیں نہیں کہتی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سامنے دیکھتی ہے تو ہانیہ کھڑی ہے، چہرے پہ معصومیت سجائے۔ ہائے ہانیہ، منحوس میرا سلار چلا گیا۔ میں نے پیر بابا سے محبوب آپ کے قدموں میں والا تعویذ اتنی مشکل سے حاصل کیا تھا، اور پھر 4 دن لگے سلار کو پہنانے میں، لیکن تو نے میری محنت رائگاں کر دی۔ ہائے ہانیہ، اللہ کرے تجھے ولید لغاری جیسا شوہر ملے، کبھی بھی تجھے ناول نہ پڑھنے دے۔ اور بس کر بہن، جہاں سے آئی ہے بد دعائیں دے رہی ہے۔ آنٹی نے بلایا ہے، 2 بج گئے ہیں، 5 بجے بارات جانی ہے، اور تم یہاں گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ زینہ آگے بول رہی تھی جب ہانیہ نے اسے روکا، اور جیسے جیسے وہ بولتی گئی زینہ اپنی عقل پہ لعنت بھیجتی گئی۔ چل جلدی کر، ہانیہ نے اسے کہا تو وہ بھاگ کر چینج کرنے گئی، اور تقریباً 1 گھنٹہ بعد تیار ہوئی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئی تو زیان کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا، جس نے لانگ فراک پہنا تھا اور دوپٹہ تو لینے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ ساریہ بیگم نے پہلے ہی زینہ کو دیکھا، جس نے دوپٹہ اچھے طریقے سے لیا تھا، اور اس لڑکی کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ زینہ نیچے پہنچ کر سب سے ملی، پھر اس لڑکی کا پوچھا تو رانیہ نے بتایا کہ شاہ بھائی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام ڈڈا ہے۔ زینہ نے محض سر اس بات میں سے ہلایا، پھر ہادی کے پاس چلی گئی ہانیہ کو لے کر۔ بارات اور ولیمہ بخیر و عافیت گزر گیا۔ آج ان کی شادی کو 2 دن ہو چکے تھے۔ راہیم اور زرمین لندن گئے تھے، آج اس نے اپنی یونیورسٹی جانا تھا۔ کالج پہنچی تو ہانیہ کو وہاں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ ہانی میری جان، تم یہاں؟ زینہ اس کے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، بابا سے ملنے آئی ہوں۔ ہانی نے ادھر اشارہ کیا جہاں سر رضا کسی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہے تھے۔ سوری ہانی، سر رضا تمہارے بابا ہیں؟ زینہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ ہانی ابھی پوچھ ہی رہی تھی کہ سر رضا ان کے پاس آ پہنچے۔ بابا اس سے ملیں، یہ ہے زینہ۔ ہانی نے زینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے میری، سر رضا نے بہت پرزور دیتے ہوئے کہا، جبکہ زینہ وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے اس سے زیادہ معصوم ہی کوئی نہ ہو۔ اچھا بابا، میں لیٹ ہو رہی ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ اللہ حافظ بابا۔ اللہ حافظ زینہ، میں تمہیں گھر جا کر کال کروں گی۔ ہانی یہ کہہ کر چلی گئی، اور سر رضا بھی زینہ کو دیکھ کر سر جھٹک کر چلے گئے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ زینہ جلدی جلدی اپنی کلاس کی طرف بھاگی، وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ اسے گھر سے کال آئی۔ اسکرین پر مرحا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو جی، مرحا آپ ہی بولے؟ اس سے آگے سے مرحا کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا آپا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ زینہ شاہ بابا کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، جلدی گھر آؤ، مرحا نے روتے ہوئے کہا، جبکہ زینہ کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہسپتال کا نام پوچھا اور وہاں کے لیے نکل گئی۔ وہاں پہنچی تو سب باہر ہی تھے۔ اندر شاہ صاحب کو ہوش تو آ چکا تھا، لیکن ان کی حالت ناساز تھی۔ اتنی دیر میں ایک نرس باہر آئی۔ نرس نے بتایا کہ وہ زینہ کو بلا رہے ہیں، تو زینہ فوراً اندر گئی۔ تو شاہ صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔
بیٹا میں اپنے جیتے جی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارا نکاح زیان سے کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زینہ پہ بم پھوڑا۔ شاہ صاحب، بیٹا ہم نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح دیکھ لیں۔ زینہ نے شاہ صاحب کا سوچ کر سر ہاں میں ہلا دیا تو انہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد زینہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ زیان کو زمر شاہ نے شاہ صاحب کی نکاح والی بات کا کہا تو ایک دم اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ماما میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ زیان نے غصے سے پوچھا۔ ہم نہیں جانتے، آپ کو ہماری قسم، آپ کو یہ نکاح کرنا ہوگا۔ زمر شاہ یہ کہہ کر جانے لگی جب انہیں ہادی کی آواز آئی۔ کر لیتا ہوں میں نکاح، لیکن بتا دوں آپ کو میں نکاح پہلے بھی کر چکا ہوں اور زائنہ کی حیثیت میری زندگی میں اس چیز سے کم نہ ہوگی جو مجھے پسند نہ ہو، لیکن پھر بھی پاس ہو۔ زیان نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ زمر شاہ بے یقینی سے اس کی باتیں سوچ رہی تھی۔ لیکن نکاح پر تو ہر صورت ہونا تھا، اس لیے وہ بھی بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن کسی نے یہ منظر کیمرے میں ریکارڈ ضرور کیا تھا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب اندر آئے اور نکاح شروع کروا دیا۔ زیان نے دستخط کیے تو انہوں نے زائنہ سے پوچھا، جس کے لب کپ آ رہے تھے، اس کے ہاتھ مسلسل ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ آج اس شخص کی ہونے والی تھی جس نے اسے کبھی آرام سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ پوچھا تو عارف نے زائنہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ عارف ہمیشہ اسے بہن مانتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ بھائی، زینہ نے عارف کو آہستہ سے پکارا۔ جی بھائی کی جان، ابھی آپ نکاح کر لو، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ عارف نے آرام سے کہا تو زینہ نے قبول ہے کہہ دیا اور دستخط کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ آغا جان نے سکون سے آنکھیں موند لی، جبکہ زیان سے سب سے بہت مشکل سے مل رہا تھا۔ اسے جلد از جلد گھر جانا تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ رہا تھا جب شاہ صاحب نے ایک نیا حکم جاری کر دیا۔ بیٹا زینہ کو بھی گھر چھوڑ دینا۔ زیان نے غصے کو کنٹرول کر کے اس بات میں سر ہلایا اور زینہ کے ساتھ پارکنگ ایریا میں آ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو زیان نے ڈرائیو کرنا سٹارٹ کیا۔ وہ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ زیان کی نظریں بھی خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس خاموشی کو زیان نے توڑا۔ کس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، میں نے نکاح زبردستی کیا ہے، زیان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مسٹر زیان، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد آپ سے طلاق لے لوں گی۔ زینہ بھی بول ہی رہی تھی جب جھٹکے سے گاڑی رکی اور زیان نے اسے زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ اس کے سینے سے لگی، دوسرے ہاتھ سے اسے دور کیا۔ مسٹر زیان، جو چیز زیان شاہ کی ہوتی ہے، مسز زیان، جو چیز زیان شاہ کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ زیان نے اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر زیان، آپ کی زندگی میں میری ذات محض ایک چیز کی حیثیت رکھتی ہے، زینہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا۔ مسٹر زیان، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کیا حیثیت ہے آپ کی، فی الحال ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ زیان نے زینہ کو بتایا تو وہ فوراً گاڑی سے اتری۔ زیان بھی واپس گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ شاہ صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن کچھ دنوں کے حال صرف اللہ کو معلوم تھے۔ ایک طرف زائنہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، دوسری طرف زیان جو ردا سے زینہ سے پہلے نکاح کر چکا تھا، کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے زینہ سے عشق تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس بات کی نفی کرتا تھا، لیکن اب تو دل بھی اس کی نہیں سنتا تھا۔ زینہ جلدی کر، سر نے تیری ہیپی برتھ ڈے کر دینی ہے۔ زینہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکل رہی تھی جب اسے زیان کی آواز آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زیان نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ ابھی آیا تھا، اسے عارف نے بلوایا تھا۔ اس نے زینہ کو جاتے دیکھا تو زیان نے اب اسے زج کرنا چاہا۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں، آپ نے بھی آنا ہے؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں چلو، زیان یہ کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ زینہ منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، پھر فوراً اس کے پیچھے گئی۔ زیان، آپ کیسے جائیں گے؟ میں خود چلی جاتی ہوں۔
زینہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر کہو۔ زیان نے زینہ سے کہا۔ میں خود چلی جاتی ہوں۔ نہیں، دوبارہ نام لو میرا۔ زیان نے کھوئے کھوئے کہا، جبکہ زینہ کو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ زیان، زینہ نے اونچا کہا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ یہ کیا، اتنی اونچی کیوں بلا رہی ہو مجھے؟ زیان نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ زیان، آپ نے ہی کہا۔ میں نے کب کہا؟ زیان نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، جبکہ زینہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، مذاق کر رہا تھا اور یونیورسٹی چھوڑا۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا تو زینہ بھی بیٹھ گئی اور دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل پڑے۔ وہ یونیورسٹی پہنچے تو زینہ گاڑی سے اترنے لگی جب زیان نے اسے روکا۔ مجھے ایک بات کرنی ہے، زیان سنجیدگی سے بولا۔ جی بولیں۔ نہیں زیان، ابھی نہیں، میں بعد میں بتانا۔ ابھی تو شاہ صاحب بھی گھر نہیں آئے اور پتہ نہیں زینہ کیسے ری ایکٹ کرے، وہ تو سے دور چلی جائے گی۔ زیان، وہ اپنے آپ سے باتوں میں مصروف تھا جب زینہ نے اسے پکارا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس بھی لینے آؤں گا، زیان نے کہا تو زینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ زینہ اور زیان کے نکاح کو کافی دن ہو چکے تھے۔ اب وہ دونوں دوست بن چکے تھے۔ اکثر زینہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ زیان بھی نارمل تھا۔ اسے اب زینہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی باتیں جنہیں سن کر اسے ہمیشہ ہنسی آ جاتی تھی۔ دوسری طرف شاہ صاحب، ان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ کل انہوں نے گھر آ جانا تھا۔ آج شاہ صاحب گھر آ چکے تھے۔ سب ان کے پاس جمع تھے کہ ایک ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ سب لوگ باہر چلے گئے اور وہ انسان اندر آیا جو خبر اس نے دی۔ وہ شاہ ولا پر بجلی بن کر گری۔ اس نے بتایا کہ زیان شاہ نکاح کر چکا ہے۔ شاہ صاحب ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ زینہ جو شاہ صاحب سے ملنے آ رہی تھی، یہ اس بات سن کر اس نے ایک دم پاس پڑے میز کو پکڑا، لیکن اس پر پڑا گلدان گر گیا۔ شاہ صاحب اور باقی گھر والے اس کے پاس پہنچے تو اس کی سانسیں بہت کم چل رہی تھیں۔ اسے فوراً اسپتال لے گئے۔ شاہ صاحب، سکندر عارف شاہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ نمرہ بیگم کی حالت ناساز تھی، اس لیے انہیں گھر ہی رہنے دیا۔ سب کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر حماد باہر آئے۔ ڈاکٹر حماد، کیسی ہے زینہ؟ عارف نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں، بہت مشکل سے انہیں بچایا ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، 1-2 گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گی، لیکن آپ کو ان کا بہت دھیان رکھنا ہوگا، ان کی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھنا ہوگا اور کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر حماد یہ کہہ کر چلے گئے، جبکہ دوسری طرف سکندر شاہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چلے گئے۔ زیان، جسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ زینہ ہسپتال میں ہے اور اسے زیان کے نکاح کا پتہ چل گیا ہے تو زیان کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ ردا سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ردا سے نکاح کے بعد اس نے ردا کو کافی مرتبہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ زیان اسے طلاق دینے والا تھا کیونکہ عشق تو اسے زینہ سے ہوا تھا، لیکن وہ جلد از جلد اس انسان کو ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ کس نے زینہ کو نکاح کا بتایا۔ گھر آنے کے بعد زینہ بہت خاموش رہنے لگی۔ سب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ صرف ہاں یا نہ میں ہی جواب دیتی۔ اور زیان، وہ شاہ صاحب سے باہر ملا اور ساری صورتحال انہیں بیان کی، جس پہ شاہ صاحب اس سے ناراض ہوئے، لیکن زیان نے انہیں منا لیا اور اب اسے زینہ کو منانا تھا۔ زینہ نے آج ہانیہ کے کہنے پہ اسے ملنے جانا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ راستے میں کیفے میں اس نے زیان کو ردا کے ساتھ دیکھا تو ایک زخمی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ یہ شادی ایک مجبوری کے تحت ہوئی تھی زینہ، تم کیوں ردا سے جڑ رہی ہو؟ زیان شاہ اس کا تھا اور اس کا ہی رہے گا، اس کے دماغ نے کہا۔ زینہ، محبت ہی تمہیں اس سے بلکہ عشق تھا؟ اس کے دل سے صدا آئی۔ ہاں زائنہ شاہ، تم زیان شاہ سے بے انتہا عشق کرتی ہو۔ آخر اس نے اپنے دل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیو کرنے لگی۔ آخر دے ہی دی طلاق تم نے زیان شاہ؟ زیان اور ردا ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ زیان نے اسے طلاق دے دی تھی۔ آج ردا نے آخری دفعہ ملنے کے لیے بلایا تھا اسے۔ ہاں، کیونکہ میں تم سے عشق نہیں کرتا تھا، عشق کرنا تو مجھے زینہ نے سکھایا ہے۔
زیان نے مسکرا کر کہا اور ردا کا دل کیا اس کا منہ نوچ دے، لیکن مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اچھا میں جا رہا ہوں۔ زیان اٹھا اور باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ردا نے اپنے آپ پہ لعنت بھیجی کہ اس نے زیان شاہ کو دھوکہ کیوں دیا۔ سب کچھ معمول پہ تھا، لیکن زیان اور زینا اپنی زندگی سے مایوس تھے۔ ایک طرف زیان جو گھر والوں کے ساتھ زینا کو منانے کی پلاننگ کر رہا تھا، دوسری طرف زینا جو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ ڈارلنگ، علینا شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کتاب پڑھتے پایا۔ جی پھوپھو، وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بیٹی اب اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنی ڈارلنگ سے بھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، نہیں پھوپھو، اب کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، نہ ہی کسی سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ اس نے آرام سے انہیں جواب دیا۔ زینا میری جان، جو بھی بات ہے کر لو مجھ سے، انہوں نے اسے پیار سے کہا اور یہاں زینا کا ضبط جواب دے گیا۔ بچپن سے وہ ہر بات نمرا شاہ سے کرنے کی بجائے علینا بیگم سے کرتی تھی۔ پھوپھو، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ جی پھوپھو کی جان، انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھوپھو میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ سب؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ صرف اسے آزماتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے کو۔ بیٹا، اللہ تو بے نیاز ہے، اس نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اس کی طرف سے کوئی سزا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ میرا بیٹا نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے نا؟ انہوں نے زینت سے پوچھا، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بیٹا، آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بس بیٹا، تم نے بہادر بننا ہے۔ تم شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور شاہ کمزور نہیں ہوتے، ان میں تو ہر مشکل سہنے کی قوت ہوتی ہے، اور تم تو پھر میری زائنہ شاہ ہو، اور زائنہ شاہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ تم نے سب کا خیال رکھنا ہے، اپنی ماما کا، اپنے بابا کا، سب کا۔ بیٹا، جب سے تم ایسے رہنے لگی ہو، نمرا کسی سے بات نہیں کرتی، سحر صرف تمہارے پاس آتی ہے۔ تمہاری بڑی ماما، انہوں نے تو اب کھانا پینا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے، اور زمر آپا تو ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ بیٹا، تم نے سب کو سنبھالنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں، کل پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئی، اور زائنہ شاہ نے خود سے عہد کر لیا کہ وہ اب کبھی اداس نہیں ہوگی۔ آج زینا کی برتھ ڈے تھی اور شاہ صاحب کے بہت کہنے پہ وہ منانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس نے بلیک کرتا پہنا تھا، ساتھ اپنے کرل بالوں کو کھلا چھوڑے میک اپ کے نام پر صرف گلوز لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ نیچے پہنچی تو ساری لائٹس آف تھیں۔ اسے کچھ عجیب لگا تو ایک دم لائٹس آن ہوئی اور وہ جگہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی۔ وہاں صرف زیان موجود تھا، ہر طرح خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ زیان آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ زائنہ، زیان شاہ، میں نے بہت دکھ دیے تمہیں، لیکن ردا سے نکاح ہمارے نکاح سے پہلے کیا تھا میں نے۔ مجھے غصہ آتا تھا جب کوئی تمہیں دیکھتا تھا، جب کوئی تم سے بات کرتا تھا، جب کوئی تمہیں دیکھ کر مسکراتا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ عشق کیا ہے۔ تم سے مل کے مجھے ہر چیز بیکار لگنے لگی۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کی خاطر زیان شاہ جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ دل ہر وقت تمہیں پکارتا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے ایک اور موقع دو گی؟ زیان نے اتنا ہی کہا کہ ہر طرف سے پھول گرنے لگے۔ زینا نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور زیان نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ آج زائنہ اور زیان شاہ کی شادی تھی۔ بارات کے بعد زینا کو زیان کے کمرے کے بجائے زینا کے کمرے میں ہی پہنچایا گیا، زینا کے کہنے پر۔ زینا، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، میرا نے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بس کچھ دنوں بعد آپ بھی ایسے ہی لگیں گی۔
زینا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، میرا اور ہادی کی شادی اگلے ہفتے تھی۔ اچھا بھائی تم بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو آؤں، کسی کو کوئی کام نہ ہو، خاص کر کے آپ کے شوہر کو۔ میرا ہنستے ہوئے چلی گئی۔ زینا بھی کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو گھر کا لان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لان کو خوبصورتی سے سجایا تھا۔ بچپن میں بیچ میں زیان کرسی پر بیٹھا تھا اور زینا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ، دیکھ تو لیا ہی ہے، زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ زینا نے اسے گھورا لیکن پھر خود ہی سب سے بچ کر نکل آئی اور زیان کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز، ویسے یہ میک اپ آرٹسٹ کا بھی الگ حساب ہوگا قیامت والے دن۔ زینا جو زیان کی تعریف پہ خوش ہو رہی تھی، اینڈ پہ منہ بچوڑ لیا، پھر دونوں ہی ہنسنے لگے جب انہیں سب کزنز کی آواز آئی۔ ہم وہاں زیان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ دونوں یہاں بیٹھے ہیں۔ زینا تم تو ہی بے وفا، ہادی نے منہ بچوڑ کر کہا۔ بھائی ہمیں تو نیند آ رہی ہے، چلو زینا چلیں۔ زیان نے زینا کا ہاتھ پکڑا اور زینا کو لے کے گیا۔ پیچھے سب منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے، پھر ایک دم سب ہنسنے لگے۔ 5 سال بعد، حارث ماما کی جان ایسا نہیں کرتے۔ زینا اپنے 4 سالہ بیٹے کو سمجھا رہی تھی جو اس کی بات کو انسنی کرتا دوبارہ میک اپ توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑے دن پہلے زیان اور زینا کی لپسٹک کے کلر پر بحث ہوئی تو زینا نے وہ لپسٹک ہی توڑ دی۔ اس دن حارث ساری کارروائی دیکھتا رہا تھا اور آج اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رہا تھا۔ ماما آپ نہیں بولیں، اس دن بھی آپ نے کتنی محنت سے توڑی تھی، آج میں کر دیتا ہوں، آپ تھک جائیں گی۔ زینا سوائے رونے کی اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا زیان وہاں ہی رک کر دونوں ماں بیٹے کو دیکھنے لگا اور اللہ سے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگا جبکہ وہ دونوں ابھی بھی بحث کر رہے تھے۔ اچھی سٹوری تھی لیکن تھوڑا سا جھول تھے کچھ کہانی میں، لیکن خیر اچھی تھی، اچھی کوشش تھی ایمان علی کی۔ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔